औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। हमने पहले आपके सिलेबस की दो गज़लें मीर तकी मीर और ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लों की तशरीह की थी। आज हम आपकी जो सिलेबस की गज़ल नंबर 3 है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, ये इसकी तशरीह करेंगे। इसके शायर हैं असदुल्ला ख़ां गालिब। असदुल्ला उनका असल नाम था और गालिब उनका तखल्लुस था। तखल्लुस कौन सा नाम होता है? जो शायर हजरात अपने असल नाम की जगह शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। और जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम गज़ल का मक्ता कहते हैं। जैसे ये वाला है आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, उसे हम मक्ता कहते हैं। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब इसमें गालिब का ये जो है ये तखल्लुस है। गालिब असल नाम उनका असदुल्ला था। तो जो गज़ल होती है उसका जो पहला शेर होता है उसको हम मतला कहते हैं, और जो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम मक्ता कहते हैं। मतला जो होता है इसका मतलब है तुलू होने की जगह या ज़ाहिर होने की जगह, यानी जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। दोनों जो मिसरे हैं, अब जैसे बर और नज़र, ये हम काफिया, हम काफिया होता है हम आवाज़ अल्फाज और रदीफ होता है जो लफ्ज़ बार बार आता है हर शेर के आखिर में। अब चूंकि मतला जो होता है उसके दोनों मिसरों में जो होता है हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, लेकिन जो अगले अशार होते हैं उनके पहले मिसरे में नहीं होता बल्कि दूसरे मिसरे में रदीफ आता है। तो इसी तरह बाकियों में जो है सेकंड मिसरे में ही वो हम काफ़ी अल्फाज होते हैं। जैसे काफिया की क्या तारीफ होती है ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि काफिया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। अब जैसे बर, नज़र, भर, पर, ये जो है ये काफिया हैं। इसी तरह नहीं आती, ये इसकी रदीफ है, इस गज़ल की रदीफ है। तो अब हम इसके पहले शेर की तशरीह करेंगे। पहले हम उससे पहले जो है गालिब का थोड़ा सा तारुफ पढ़ लेते हैं कि गालिब की शायरी की खसूसियात क्या थी। गालिब ने उर्दू फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की है। उर्दू शायरी में उनका मुकाम बहुत बुलंद है जिसे सब ने तस्लीम किया। वो बहुत ज़्यादा वुसअत नज़र रखते थे। गालिब जो है वो हर दौर के शायर माने जाते हैं और उनकी फ़नी अज़मत को हर एक ने सराहा है। उनकी जो उर्दू गज़ल है उसमें जो है मज़ामीन की रंगा रंगी, वुसअत नज़र, तख़य्युल की बुलंदी और बहुत उन्होंने नादिर तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल किया है। इन खसूसियात की बदौलत उन्हें उर्दू शायरों की सफ़ अव्वलीन में मुमताज़ जगह मिली है। तो आप लोगों ने जो भी आप नज़्म की तशरीह करते हैं या गज़ल की तशरीह करते हैं उससे पहले आपने शायर का तारुफ और उसकी शायरी की खसूसियात थोड़ी सी लिख देनी होती है। उससे जो चेक करने वाला होता है उस पर अच्छा असर पड़ता है, तासुर अच्छा पड़ता है और वो आपको अच्छे नंबर देता है। उसे पता है कि ये बच्चा जो है इसको काफ़ी मालूमात हैं इसके बारे में। तो यहाँ भी जो है हम जो है पहले जो अगर वो मुश्किल अल्फाज हैं शेर में तो हम वो उसके मानी याद करेंगे, और उसके बाद जो तशरीह है उसमें हम थोड़ा सा जो है शायर का तारुफ और उनकी शेर की शायरी की खसूसियात लिखेंगे। अब यहाँ भी आप पहले अगर 3-4 लाइनें लिख देंगे, एक तो इससे आपकी जो है तशरीह लंबी भी हो जाएगी और दूसरा ये है कि जो इम्प्रेशन अच्छा बढ़ जाएगा आपका। तो ये जो है 3-4 लाइनें आपने लाजमी याद कर लेनी है। हर शेर की तशरीह से पहले आपने ये लिखनी है। अब पहला जो है शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। बर आना का मतलब होता है पूरा होना। अब आपने इससे पहले जो है हेडिंग दे देनी है कि ये सिनफ अदब के एतबार से क्या है। तो ये सिनफ अदब के एतबार से गज़ल है। इसके शायर का नाम क्या है? असदुल्ला ख़ां गालिब। अब आपने यहाँ थोड़ा ये जो 3-4 लाइनें आपने ये लाजमी याद करनी है कि गालिब की शायराना अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया है। उनकी आवाज़ दिल नशीं ही नहीं यानी खूबसूरत ही नहीं, ख्याल अंगेज़ और फ़िक्र अंगेज़ भी है। उन्होंने गज़ल को फ़िक्र व फ़लसफ़े से आशना किया। उनकी शायरी एक ऐसा आईना है जिसमें हर दौर का इंसान अपने गिरदो पेश की तस्वीर देख सकता है, यानी अपने इर्द गिर्द की तस्वीर देख सकता है। अब इसकी तशरीह देखें कि इस शेर में गालिब कहते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई कि ना तो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी हुई और ना ही पूरी होने की कोई सूरत नज़र आती है। ये है ना, कोई उम्मीद बार नहीं आती, यानी कोई उम्मीद पूरी होती नज़र नहीं आती। वो कह रहे हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई कि ना तो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी हुई और ना ही आगे पूरी होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। मुराद ये कि सारी उम्र नामुरादी में बसर होगी। नामुरादी यानी मेरी कोई मुराद पूरी नहीं हुई, कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, और आगे भी यानी मुरादें पूरी होने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही।
غالب اپنے حالات سے کافی مایوس نظر آتے ہیں، یعنی اس شعر میں حالانکہ جو غالب ہیں ان کی شاعری بہت جو ہے اچھی ہے اور پڑھ کے دل خوش ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے غالب جو ہے اپنی زندگی سے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہ حالات سے مایوس نظر آ رہے ہیں کہ غم دوران یعنی حالات کے غم نے ہماری زندگی اجیرن کر دی، یعنی مشکل بنا دی ہے۔ ہماری کوئی تمنا خواہش پوری نہیں ہوتی، ہماری امید میں صرف خواب ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف خواب ہی دیکھ رہے ہیں اور ان کی تعبیر پوری نہیں ہو رہی۔ ہماری زندگی ایک غار کی مانند ہے جس میں روشنی کی کرن کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں اس تاریکی میں اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس اندھیرے سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ اس شعر میں جو ہے شاعر بہت اپنی حالات سے مایوس نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے ایک غار کی مانند ہے جس میں بہت اندھیرا ہے، اس میں کوئی روشنی کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی، اور اس تاریکی میں اندھیرے میں مجھے اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں اور مجھے اس اندھیرے سے نکالنے والا نہیں۔ یہ شعر تھا کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اب شعر نمبر 2 دیکھیں۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مقرر۔ اس میں بھی آپ اس کی جو ہے تشریح سے پہلے شاعر کا تھوڑا سا تعارف لکھیں گے، جو بھی ہم نے کیا تھا کہ غالب کی شاعرانہ عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس کا سارا جو 3-4 لائنیں ہم نے پڑھی تھی کہ ان کی آواز دل نشینی، خیال انگیز اور فکر انگیز بھی ہے۔ انہوں نے غزل کو فکر و فلسفے سے آشنا کیا۔ ان کی شاعری ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر دور کا انسان اپنے گرد و پیش کی تصویر دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے شعر کی تشریح سے بھی پہلے کیا تھا، اور اب ہم دوسرے سے بھی پہلے یہ لکھ کر اور پھر اس کی تشریح لکھیں گے۔ اس شعر میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ موت کا تو بے شک ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گی، نہ تو اس سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ وقت گزرنے کے بعد۔ لیکن وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس نیند کو کیا ہو گیا، یہ ہے نا موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نیند جو موت کا تو ایک دن مقرر ہے، اب وہ اپنی نیند سے کہہ رہے ہیں کہ اس نیند کو کیا ہو گیا، اس کا تو موت کی طرح کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن یہ رات بھر مجھے کیوں ترساتی رہتی ہے، پوری رات میری آنکھوں میں کٹ جاتی ہے، یعنی میں جاگتے ہوئے گزار دیتا ہوں۔ شعر کا جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ موت کا ایک دن تو مقرر ہے، یعنی وہ تو اپنے وقت مقررہ پر ہی آنی ہے، پھر موت کے خوف سے رات بھر کیوں نیند نہیں آتی، یہ مجھے کیوں رات بھر ترساتی رہتی ہے اور میری پوری رات جاگتے ہوئے آنکھوں میں کٹ جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے انسانی فطرت کی کمزوری کو بیان کیا ہے۔ اب شعر نمبر 3 دیکھیں۔ شعر نمبر 3 ہے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ حال دل ہوتا ہے دل کی کیفیت یا دل کی حالت۔ یہ بہت سادہ سی ان کی غزل ہے، سادہ سے ان کے اشعار ہیں۔ اس سے بھی پہلے آپ جو ہے شاعر کا نام لکھ کے تو پھر ان کا تھوڑا سا تعارف لکھیں گے اور اس کے بعد تشریح ہم کریں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ پہلے یہ حالت تھی کہ کبھی مجھے اپنے حال زار پر ہنسی آ جاتی تھی کہ میں نے اپنی کیسی شکل بنا لی ہے، لیکن اب مایوسی اور اداسی کی یہ حالت ہے کہ مجھے اپنے حال پر ہنسی بھی نہیں آتی۔ یہ صورتحال تب ہوتی ہے جب افسردگی اور اداسی جو ہے حد سے بڑھ جائے۔ کبھی کبھی جو ہے ہم اپنی بے بسی سے محظوظ ہوا کرتے تھے، محظوظ ہونا یعنی لطف اٹھانا، لیکن اب مقدر کی بے رحمی حد سے بڑھ گئی ہے، اس نے ہمیں غم جانا دے کر ہم سے وہ مسکراہٹ چھین لی ہے جو اپنے حال کو دیکھ کر ہمارے لبوں پر آ جاتی تھی۔ یہ شعر سادگی کے اعتبار سے لاجواب ہے، یعنی بہت سادہ سا شعر ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں اپنے حالات پر، اپنے حال دل پر ہنسی آتی تھی، لیکن اب ایسے حالات ہیں کہ اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی، کہ پہلے تو ہم اپنی بے بسی سے اور اسے لطف اٹھایا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے ہم سے غم جانا نے ہم سے ہماری مسکراہٹ بھی چھین لی ہے۔ تو یہ بہت سادہ سا شعر ہے۔ اب ہم کرتے ہیں شعر نمبر 4۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ طاعت ہوتا ہے اطاعت کرنا، پرہیزگاری، زہد دنیا داری سے یعنی لا تعلق، پرہیزگاری۔ تو اس میں بھی آپ جو ہے پہلے شاعر کا نام لکھ کے تھوڑا سا شاعر کا تعارف لکھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے کہ غالب کے شعر کا موضوع ایسا ہے جس میں ہر دور کا انسان اپنے گرد و پیش یعنی ارد گرد کی تصویر دیکھتا ہے، اس لیے غالب کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا۔ غالب کہتے ہیں کہ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ عبادت و ریاضت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اطاعت گزاری اور پرہیزگاری اپنانے والوں کو نیکیوں سے نوازا جاتا ہے، یعنی اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو عبادت گزار ہیں، اطاعت گزار ہیں، تو اللہ نیک لوگوں کے اعمال سے خوش ہو کر انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔
لیکن میں بے بس اور لاچار ہوں، میرا دل نیک کام اور عبادت کی طرف نہیں جا سکتا۔ ہم لاکھ کوشش بھی کر لیں جب تک ہماری روح جو ہے وہ دنیاوی آسائشوں میں مگن رہے گی، تب تک ہمیں دل کا سکون نہیں ملے گا۔ یعنی اگر ہم دنیا میں کھوئے رہیں گے، دنیا کی میں مگن رہیں گے، اس کی آسائشوں میں کھوئے رہیں گے، تو ہمیں عبادت میں سکون نہیں ملے گا۔ شاعر اس بات کا خود اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت اس قدر پھنس چکی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادات سے غافل ہو چکے ہیں۔ شاعر شرمندہ ہیں، ان کا دل تقوی میں نہیں لگتا۔ تقوی ہوتا ہے خوف خدا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اب یہ والا جو اس کا حوالے شعر ہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ والا جو شعر ہے یہ ان کا اپنی اس غزل کا آخری شعر ہے، مقطع ہے۔ اس کی بھی ابھی ہم آگے تشریح کریں گے، تو آپ نے اس کے ساتھ یہی والا کہہ دینا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے۔ ظاہر ہے اس میں شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے دل عبادت کی طرف نہیں آتا، نیکیوں کی طرف نہیں آتا، تو میں کس منہ سے جو ہے کعبے کی طرف جاؤں۔ شعر نمبر 5 دیکھیں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اب اس میں بھی غالب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی محبوب کے تصور میں اس قدر مدہوش ہیں، یعنی کھوئے ہوئے ہیں کہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ دنیا و مافیہ کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، ورنہ ہمیں بھی انداز بیاں پر قدرت حاصل ہے کہ ہمیں بھی بات کرنا آتی ہے، ہم بھی جذبات کے اظہار پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ کہیں اظہار محبت اور حال دل سن کر کہیں ہمارا محبوب خفا نہ ہو جائے۔ خاموشی کے بدلے میں ہم بھی اپنے عشق کی معراج چاہتے ہیں، ورنہ ہمیں تو بات کرنا آتی ہے معین جو ہے، لیکن ہر بات کا اظہار کرنا عقلمندی نہیں ہوتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میں بات نہیں کرتا اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ میں بات کرنا نہیں جانتا، مجھے بات کرنا خوب آتا ہے۔ گویا شاعر کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہے جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اب شعر نمبر 6 دیکھیں، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ یہ بھی بہت سادہ سا شعر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب آدمی ہر وقت اپنے محبوب کے خیال اور تصور میں ڈوبا رہتا ہے، کہ ہر وقت اسے بس وہ محبوب کا ہی خیال آتا رہتا ہے، آدمی ہر وقت محبوب کے خیال میں اور تصور میں رہتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی مستی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر مست ہو گیا ہوں کہ مجھے دنیا جہاں کی خبر ہی نہیں ہے، میں تو اپنے حال میں مست ہوں، میں نے تو اپنے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو بھی بھلا دیا۔ یہ ہے نا کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، کہ ہم نے تو محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، مجھے اس بات کا بھی احساس نہیں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حال میں ہی مست ہوں، مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے، کہ میں محبوب کی محبت میں اس قدر مست ہو چکا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا حوالے شعر دیکھیں، بے خودی کہاں لے گئی ہم کو، بہت دیر سے ہے انتظار، بہت دیر سے ہے انتظار ہے اپنا۔ اب شعر نمبر 7 دیکھیں، جو اس شعر غزل کا مقطع ہے، مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اس میں غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو اپنی ساری عمر گناہوں میں گزار دی اور اب حج کرنے چلے ہو، اب تم کس منہ سے کعبے جاؤ گے؟ کیا تمہیں اپنے برے اعمال دیکھ کر شرم نہیں آتی کہ کیا منہ لے کر خدا کے گھر جاؤ گے؟ تمہارے پاس کون سے ایسے اعمال ہیں جس کو تم لے کر وہاں جاؤ گے؟ اس سے اللہ تعالیٰ سے کرم طلب کرو گے۔ گویا اگر تمہیں شرم ہوتی تو تم وہاں جانے سے کتراتے، یعنی گریز کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ تم بے شرم ہو اور تمہیں اپنے گناہوں پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ ہے نا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بے شرم ہو کہ تمہیں اپنے گناہوں پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے اور تم بے شرم ہو کر حج کرنے چلے ہو۔ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں سوائے گناہوں کے اور کچھ نہیں ہے، اور اب آخری وقت میں خدا کے حضور کیا منہ لے کر جائیں گے۔ اب یہ آپ کے 7 اشعار تھے، اس غزل کے 7 اشعار کی تشریح ہے۔ بہت سادہ سی غزل ہے، بہت آپ آرام سے خود سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی اتنے مشکل الفاظ بھی نہیں تھے کہ آپ ان کے معنی یاد کریں اور آپ کو تشریح مشکل لگے۔ بہت سادہ سی غزل ہے اور آپ آرام سے اس کے شعر کر سکتے ہیں۔ اب اس کے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ آپ کو تشریح آ گئی ہے تو آپ کو سوالات کے جوابات بھی بہت آسانی سے آ جائیں گے۔ اب سوال نمبر 1 ہے کہ غالب کو کون سی صورت نظر نہیں آتی؟ تو غالب کہتے ہیں کہ نہ تو میری کوئی خواہش پوری ہوتی ہے اور نہ خواہش پوری ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ مراد یہ کہ ساری عمر نامرادی میں بسر ہوگی اور آگے بھی مرادیں پوری ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ یہ جو غزل کا پہلا شعر تھا کہ کوئی امید بار نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو یہ اس شعر کی تشریح تھی جو ہم نے پہلے شعر کی تھی۔
دوسرا ہے کہ غزل کے دوسرے شعر میں غالب نے نیند نہ آنے کی کیا وجہ بیان کی ہے؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ موت تو بے شک اپنے وقت مقررہ پر ہی آئے گی، لیکن اس سے پہلے آ سکتی ہے، نہ تو اس سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ اپنے وقت گزرنے کے بعد۔ لیکن موت کے خوف کی وجہ سے نیند غائب ہو گئی ہے، اس کو تو موت کی طرح کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ رات بھر مجھے ترساتی کیوں رہتی ہے، پوری رات میری آنکھوں میں کٹ جاتی ہے۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیں، غالب کو پہلے کس بات پر ہنسی آتی تھی؟ تو غالب کہتے ہیں کہ میری یہ حالت تھی کہ کبھی مجھے اپنے حال زار پر ہنسی آ جاتی تھی، اور میں نے اب اپنی کیسی شکل بنا لی ہے کہ اب مجھے اداسی اور مجھ پر مایوسی کی یہ حالت ہے کہ اب مجھے اپنے حال پر بھی ہنسی نہیں آتی۔ سوال نمبر 4 دیکھیں کہ غالب کی طبیعت کس بات پر مائل نہیں ہوتی، کہ کس بات کی طرف نہیں آتی؟ غالب اپنے محبوب کی طرف اتنا مائل ہے کہ عبادات اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کے ثواب کا معلوم ہونے کے باوجود اس کی طبیعت جو ہے وہ اس طرف نہیں آتی۔ مقطع کے حوالے سے بتائیے کہ غالب کو کعبہ جاتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ تو اس میں جو ہے غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنی ساری عمر گناہوں میں گزار دی اور اب حج کرنے چلے ہو، اب تم کس منہ سے کعبہ جاؤ گے؟ کیا تمہیں اپنے اعمال بد دیکھ کر شرم نہیں آتی کہ کیا منہ لے کر خدا کے گھر جاؤں؟ اب یہ اس کے جو تھے 5 سوالات کے جوابات تھے جو ہم نے کیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت آسان سی غزل تھی، بہت سادہ سی غزل ہے غالب کی، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو 1-2 دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جائے گی۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے، آپ لوگ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں۔